बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। ग्रेजुएशन के इम्तिहानात के बाद मैं अब घर में सारा दिन फारिग फिरती रहती थी। फोन पर सहेलियों से बातचीत होती रहती। एक दिन हम सब सहेलियों ने रात का खाना बाहर खाने का प्रोग्राम बनाया। माता पिता से इजाजत लेकर मैं शाम को तैयार होकर रेस्टोरेंट चली गई। पिता पर भगवान का करम था, घर में दौलत की रेल पेल थी और कोई रोक टोक ना थी। ये रेस्टोरेंट बड़े रकबे पर बना हुआ था और शहर से थोड़ा सा हटकर था। होटल बहुत खूबसूरत और बड़ा था। हम पांचों सहेलियों ने खाना खाने के बाद लॉन में तस्वीरें बनाई। अचानक मेरे मोबाइल की स्क्रीन जगमगा उठी। हेलो हेलो जी माता। हेलो माता, सिग्नल का मसला है, इसलिए आवाज साफ नहीं सुनाई दे रही है। मैं फोन कान से लगाकर ऊंचा बोली और चलते चलते एक तारीक गोशे में आ गई। रमा बेटा, तुम कब तक आओगी? रात के 10 बज चुके हैं। हम बस यहाँ से वापसी के लिए निकल रही हैं। माता को तसल्ली देकर मैंने फोन बंद किया और वापस पलटी तो एक सख्त चीज जूते से टकराई। मैंने फोन की लाइट की मदद से झुककर देखा तो वो एक बहुत ही खूबसूरत छोटा सा पत्थर था, जिसे मैंने जमीन से उठा लिया। वो 3 कोनों वाला एक सुर्ख और काले रंग का पत्थर था, जिस पर सफेद रंग के नुक्ते बने हुए थे। पत्थर देखने में इंतहाई खूबसूरत लग रहा था। इसके बाद फ्रेंड्स, अब वापसी का सफर शुरू करते हैं। मैं उस कोने में वापस आई जहां बाकी सब सेल्फियां लेने में मसरूफ थी। वो पत्थर मैंने बैग में रखा और सबको सी ऑफ करते हुए गाड़ी में आ गई। गाड़ी पोर्च में खड़ी करके मैं धीरे धीरे कदमों से चलती हुई अंदर की तरफ जा रही थी कि मुझे अपने साथ किसी दूसरे शख्स के चलने की आवाज सुनाई दी। मेरे रुक जाने पर कदमों की आवाज भी रुक गई। इसे अपना वहम समझकर मैं आगे बढ़ी। माता पिता और दोनों भाई और भाभी सो चुके थे। किचन से पानी की बोतल लेकर मैं सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। फोन पर नजरें जमाए मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रही थी कि अचानक कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। मेरे कदम वहीं थम गए और मैं चौकन्नी नजरों से अपने दाएं बाएं देखने लगी। कदमों की आवाज भी थम गई। मैंने दोबारा सीढ़ियां चढ़ना शुरू की तो कदमों की चाप दोबारा सुनाई देने लगी। आखिरी चंद सीढ़ियां मैंने दौड़ते हुए फलांगी और कमरे में दाखिल हुई और दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। कपड़े तब्दील करने के बाद कमरे की लाइट बंद करके मैं बेड पर लेटकर आज रात के खाने के बाद बनाई हुई तस्वीरें देखने लगी। लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कमरे में मेरे अलावा कोई और भी है। जल्दी से उठकर मैं कमरे की लाइट ऑन कर दी। न चाहते हुए भी आज रात मैंने कमरे की लाइट ऑन ही रखने का फैसला किया और सोने की कोशिश करने लगी। आज छुट्टी का दिन था, इसीलिए दिन चढ़े तक घर के तमाम अफराद सोते रहे। 10 बजे के करीब मैं नीचे वाली मंजिल में डाइनिंग हॉल में आई, जहां सारा परिवार नाश्ते की मेज पर मौजूद था। रात तुम्हारे कमरे की लाइट ऑन थी, रात तुम सोई नहीं? भाभी ने पूछा। भाभी की बात सुनकर मैं चौंक गई। अगर सबके सामने रात का किस्सा बताती तो माता पिता परेशान हो जाते। वो मैं जल्दी सो गई थी, इसीलिए लाइट ऑन रह गई थी, मैंने जवाब दिया। तेरी आंखों से लगता है कि तू रात भर सोई नहीं, माता ने फिक्रमंदी से मेरी तरफ देखते हुए पूछा। नहीं माता जी, सोई रही हूं, मैंने चाय का घूंट लेते हुए लापरवाही से जवाब दिया। नाश्ते के बाद सब अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। न जाने क्यों मुझे अपने कमरे में जाते हुए खौफ महसूस हो रहा था, इसीलिए मैं इधर लाउंज में ही सोफे पर नीम दराज होकर फोन इस्तेमाल करने लगी। मैं फोन में खोई हुई थी कि मुझे अपने करीब से सरगोशी की आवाज सुनाई दी। मैं घबरा कर उठ गई और अपने दाएं बाएं देखने लगी, मगर कुछ नजर न आया। अब तो मैं सच में घबरा गई थी। कांपते हाथों के साथ मैं दोबारा तवज्जो से फोन की तरफ देखने लगी। कुछ देर तक तो मेरे दिल की धड़कन बेकाबू रही। म्याऊं म्याऊं मेरी पालतू बिल्ली मेरे पाँव में आकर बैठ गई और आहिस्ता आहिस्ता आवाज
اپنے منہ سے نکالنے لگی۔ اس کی آواز سے میں ڈر گئی۔ وہ معمول کے مطابق میرے جوتوں سے کھیلنے لگی۔ اچانک ہی بلی کے گلے سے خرخراہٹ کی ڈرانی آوازیں نکلنے لگی۔ اس کی آوازوں سے میں دہل گئی اور میں نے جلدی سے اپنے پاؤں اوپر کی طرف کھینچ لیے۔ اب اس کی آوازوں میں شدت آ گئی تھی اور وہ ٹکٹکی باندھے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آوازیں سن کر ماتا اور ملازمہ جو کچن میں کام کر رہی تھی وہ بھی لاؤنج میں آ گئی۔ اچانک ہی بلی نے میرے اوپر چھلانگ لگا دی۔ تیزی سے میں نے اپنا چہرہ دوسری طرف گھمایا تاکہ بلی کے پنجوں سے بچ سکوں۔ میں اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گئی مگر فون بلی کے پنجوں کی ضرب سے دور جا گرا۔ بلی بھی چیختی ہوئی دروازے سے باہر نکل گئی۔ ماتا اور ملازمہ نہ سمجھی کے عالم میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ماتا نے جلدی سے آگے بڑھ کر مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور حیرانگی سے بولی، آخر اس بلی کو ہوا کیا تھا؟ یہ تو تیرے ساتھ بہت مانوس تھی۔ خوف کی وجہ سے میرا سارا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ ملازمہ جلدی سے پانی کا گلاس لے آئی۔ ماتا نے پانی کا گلاس میرے ہونٹوں سے لگایا۔ کانپتے ہوئے میں نے ایک گھونٹ پیا۔ ملازمہ نے فون اٹھا کر قریبی میز پر رکھ دیا تھا۔ خود کو نارمل کرنے میں مجھے بہت دیر لگی۔ رات کو کھانے کی میز پر ماتا نے بلی کو گھر سے نکال دینے کا حکم دے دیا۔ ماتا جی وہ شاید اس لیے غصے میں آ گئی تھی کہ میں اس توجہ نہیں دے رہی تھی۔ وہ میرے ساتھ کھیلنا چاہ رہی تھی اور میں فون میں مصروف تھی۔ اسے اچھا نہیں لگا تو اس نے ناراضگی کا اظہار کر دیا ہو۔ میں نے اپنے اندر کے خوف کو چھپاتے ہوئے بلی کے بپھرنے کی وجہ بتائی۔ کچھ بھی ہو اب وہ خطرناک بن چکی ہے، میں اس گھر میں نہیں رکھ سکتی، ماتا جی نے حتمی لہجے میں کہا۔ ماتا جی رملہ ٹھیک کہہ رہی ہے، بڑے بھائی نے بھی میری تائید کی۔ مجھے میری پیاری بلی بالکل بے گناہ محسوس ہو رہی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد جب میں اپنے کمرے میں آئی تو کمرے کی حالت دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ درازوں سے سب چیزیں باہر پڑی ہوئی تھی۔ الماری کے سارے کپڑے بھی فرش پر ڈھیر ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں چیخ کر ملازموں کو بلاتی، اچانک ایک خیال میرے ذہن میں آیا کہ کمرے کی حالت دیکھ کر سب پریشان ہو جائیں گے۔ مجھے خود ہی کمرے کی تلاشی لینے والے شخص کو پکڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خود کو حوصلہ دیتے ہوئے میں آگے بڑھی اور بکھری ہوئی تمام چیزوں کو مقررہ جگہ پر رکھنے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کمرے کو اپنی اصلی حالت میں سیٹ کرتے ہوئے کپڑے میں نے الماری میں ایسے ہی ٹھونس دیے۔ کمرے کی لائٹ آف کر کے میں نے سائڈ ٹیبل لیمپ آن کر لیا۔ اب کمرے میں بالکل روشنی تھی۔ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر ہم دراز ہوتے ہوئے میں نے فون کی اسکرین کھولی، لیکن میں اندر سے شدید ڈری ہوئی تھی۔ میرا دل کسی انہونی خوف سے تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک ہی کلک کی آواز آئی اور لیمپ آف ہو گیا اور سارا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ کون ہے؟ میں گھبرائی ہوئی آواز میں بولی اور ہاتھ بڑھا کر لیمپ کا بٹن آن کر دیا۔ کمرے میں دوبارہ ہلکی سی روشنی ہو گئی۔ کون ہے یہاں؟ میں نے ہمت جمع کر کے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اب کی بار بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کمرے میں کوئی ہے تو وہ میرے سامنے آئے، یوں مجھے تنگ نہ کرے۔ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے بے چارگی سے کہا۔ کچھ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہاں کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی دوسری مخلوق ہے۔ خوف سے ہولے ہولے کانپتے ہوئے میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ لمحوں بعد میں نے آنکھیں کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سامنے صوفے پر ایک انتہائی خوبصورت نوجوان بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں سے مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کون ہو تم اور اندر کیسے آئے؟ میں نے خوف زدہ ہوتے ہوئے چند قدم پیچھے ہٹی اور حیرت سے پوچھا۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے مجھے حوصلہ دیا۔ لیکن تم ہو کون اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس کی خوبصورت آواز اور دلکش مسکراہٹ مجھے بہت بھلی لگ رہی تھی، اسی لیے حوصلہ پا کر اس سے پوچھا۔ پہلے تم آرام سے بیڈ پر بیٹھ جاؤ اور اپنے دل سے سارا خوف نکال دو۔ وہ اپنی انگلی سے بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ چند قدم آگے بڑھ کر میں بیڈ پر بیٹھ گئی اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میری ایک قیمتی چیز تمہارے پاس ہے، میں وہ واپس لینا چاہتا ہوں۔ میری سوالیہ نظروں کے جواب میں وہ بولا۔ کیا؟ میں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر پوچھا۔ جی، اس نے تحمل سے جواب دیا۔ آپ کی کوئی قیمتی چیز میرے پاس ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔
اس کی روشن اور خوبصورت آنکھیں دیکھ کر میرے دل سے سارا خوف جاتا رہا۔ جی ایسا ہی ہے، وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا۔ میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کوئی قیمتی چیز میرے پاس ہے۔ میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی۔ کل سے پہلے میں آپ کو نہیں جانتا تھا، اس نے جواب دیا۔ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں نے ایک اور سوال کیا۔ نہ جانے کیوں اب مجھے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا اس سے، اور باتیں کرنا بھی اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ کل سے پہلے میں آپ کو نہیں جانتا تھا۔ اس نے پہلے والا جواب دہرایا۔ میری تو کل آپ سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، بلکہ میں آج آپ کو پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ کل آپ ایک ریسٹورنٹ میں گئی تھی، میں نے آپ کو وہاں دیکھا۔ وہ میری حیرت دور کرتے ہوئے بولا۔ اچھا تو ایسا ہے، میں نے سمجھنے والے انداز میں جواب دیا۔ میرا سوال اب بھی وہی ہے کہ میری آپ سے کل کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ میں نے اپنا سوال دہراتے ہوئے پوچھا۔ کل آپ میری ایک قیمتی چیز اٹھا لے آئی ہیں۔ میرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے پہلے والی بات دوبارہ دہرائی۔ میرے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں، آپ کی قیمتی چیز کی خبر مجھے کہاں ہوگی؟ آج تک اس سارے قصے میں مجھے وہ پتھر بھول چکا تھا۔ اچھا تو وہ بیش قیمتی پتھر ہے، میں اسے یاد کرتے ہوئے بولی۔ تمہارے لیے نہیں ہوگا مگر میرے لیے ہے، وہ نرم لہجے میں بولا۔ مجھے تو وہ خاص پتھر معلوم نہیں ہوتا، اس کے لیے میرا پیچھا کرتے ہوئے آپ یہاں تک آئے ہیں؟ اس کو تنگ کرنے کے لیے میں نے کہا۔ اس سے باتیں کر کے مجھے اچھا لگ رہا تھا، وہ تھا ہی اتنا خوبصورت کہ اسے دیکھ کر کوئی بھی لڑکی اس کی طرف فدا ہو سکتی تھی۔ آپ وہ پتھر مجھے دے دیں، میں واپس چلا جاؤں گا اور دوبارہ آپ کا پیچھا نہیں کروں گا۔ ہاتھ کی ہتھیلی میری طرف بڑھاتے ہوئے وہ نرمی سے بولا۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل زوروں سے دھڑکا۔ کیا میں دوبارہ اس کو کبھی نہیں دیکھ سکوں گی؟ دل چاہ رہا تھا کہ وہ بیٹھا مجھ سے یوں ہی باتیں کرتا رہے اور میں اس کو سنتی رہوں۔ اگر وہ پتھر میں آپ کو واپس نہ کروں تو آپ کا کیا نقصان ہوگا؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ پتھر میرے لیے بہت ضروری ہے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ پتھر آپ کو مل سکتا ہے لیکن میں نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ لیکن کیا؟ وہ پہلو بدلتے ہوئے جلدی سے بولا۔ لیکن اس کے لیے میری شرائط کو ماننا پڑے گا۔ میں نے اپنا اندیا بیان کیا۔ تمہارے کمرے کی تلاشی میں نے لی تھی مگر وہ پتھر مجھے نہیں ملا۔ اگر مل جاتا تو میں خاموشی سے چلا جاتا۔ وہ میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ آپ مجھے اپنا مکمل تعارف کروائیں، اس کے بعد سوچتی ہوں کہ کیا کرنا ہے، میں نے کہا۔ وہ ایک لمبا سانس لے کر میری طرف دیکھتے ہوئے بولنے لگا۔ میرا نام تالوت ہے۔ تالوت؟ یہ کیسا نام ہے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے پوچھا۔ میرے والدین نے یہ نام رکھا تھا، اس نے کہا۔ تلخ لہجے میں اس نے مجھے جواب دیا۔ بات کاٹنا اسے برا لگا۔ اچھا آگے بتاؤ، اس کا لہجہ نظر انداز کرتے ہوئے میں نے بات جاری رکھنے کا کہا۔ پاکستان میں لاہور کا رہنے والا ہوں، انڈیا اپنے والدین کے ساتھ آیا ہوں۔ یہاں ہمارے کافی رشتہ دار رہتے ہیں، انہیں ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اب ہم واپسی کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہاں تمہارے رشتہ دار کہاں رہتے ہیں؟ اس کی بات کاٹتے ہوئے میں نے سوال کیا۔ میرے لباس میں وہ پتھر تھا جو معلوم نہیں کیسے نیچے گر گیا۔ میں اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچا تو وہ تمہارے ہاتھوں میں تھا۔ میری بات کا اس نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنی بات جاری رکھی۔ پاکستان کس دن واپس جانا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اگلے مہینے، اس نے مختصر جواب دیا۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ تم روز مجھ سے ملنے آیا کرو گے، میں نے حکم دینے والے انداز میں کہا۔ کیا کہا؟ روز ملنے آیا کروں گا؟ اب حیران ہونے کی باری اس کی تھی۔ میں کیا کرتی؟ میرے دل نے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ لیکن کیوں؟ میں تم سے ملنے روز کیوں آیا کروں گا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اس کی بات سن کر میں گڑبڑا گئی۔ یہ میری خواہش ہے کہ میں روز تم سے ملوں، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تم روز مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہو؟ ناسمجھی کے انداز میں کاندھے اچکاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ قریب تھا کہ میں اس سے اظہار محبت کر دیتی، لیکن فطری شرم و حیا آڑے آ گئی۔ اب آپ اتنے بھی بھولے نہ بنے کہ روز ملنے کی وجہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے، میں ضد ہوتے ہوئے بولی۔ مجھے صرف میرا قیمتی پتھر چاہیے، میں جھمیلوں میں نہیں پڑ سکتا، دو ٹوک لہجے میں اس نے جواب دیا۔ اچھا تو ٹھیک ہے، جاؤ، میں پتھر نہیں دوں گی،
کاندھے اچکاتے ہوئے میں نے جواب دیا، دیکھو وہ پتھر میرے لیے بہت ضروری ہے، میری بات کو سمجھو۔ سمجھانے والے انداز میں اس نے کہا تو میں نے کہا میں کیا کروں؟ میں نے تیزی سے جواب دیا۔ میرے جواب پر وہ خاموشی سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس پتھر میں ایسی کیا بات ہے؟ پہلے مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، میں نے کہا۔ وہ گلا کنکھارتے ہوئے صوفے پر سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا، میں ایک جن زادہ ہوں۔ کیا؟ میری آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ جی، یہ پتھر میرے آباء و اجداد کی نشانی ہے۔ میرے والد اپنا قبیلے کے سردار ہے اور ان کے بعد قبیلے کا سردار میں بنوں گا۔ جس کے پاس یہ پتھر ہوتا ہے وہی قبیلے کا سردار بنتا ہے۔ میری حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے اپنی بات مکمل کی۔ پتھر واپس کرنے کی شرط ایک ہی ہے، آپ وعدہ کریں کہ مجھ سے ملنے روز آیا کریں گے۔ مجھے اس جنزادے سے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ یہ ممکن نہیں کہ میں پاکستان سے روز ملنے آ سکوں، وہ تیز لہجے میں بولا۔ آپ کے لیے کیوں مشکل ہوگا؟ میں نے بھی تیزی سے سوال کیا۔ کیوں؟ میرے لیے مشکل کیوں نہیں ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، آپ تو ایک جنزادے ہیں، جب چاہیں جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ ہاتھ سے آنے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے میں نے کہا۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دیا۔ اس ساری ملاقات میں وہ پہلی بار مسکرایا تھا۔ بے شک میں ایک جنزادہ ہوں، مگر پاکستان سے روز آنا ممکن نہیں ہے، وہ دھیمے لہجے میں سمجھاتے ہوئے بولا۔ اچھا، تو ایسا کریں کہ جب تک آپ انڈیا میں موجود ہیں تب تک تو روز آ سکتے ہیں نا؟ ہاں، یہ ممکن ہے، وہ راضی ہوتے ہوئے بولا۔ اس کی رضامندی پر میرا دل خوش ہو گیا۔ الماری سے بیگ اٹھا کر میں نے اس میں سے وہ پتھر نکالا اور اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ پتھر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ شکریہ، وہ خوش ہوتے ہوئے بولا۔ اب میں چلتا ہوں۔ پھر اس نے اجازت لیتے ہوئے کہا، روز آنے کا وعدہ کیا ہے نا؟ دل کی دھڑکن پر قابو پاتے ہوئے میں نے کہا، جو اس کے جانے کا سن کر زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ مسلمان کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا، یہ کہہ کر وہ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ مسلمان؟ اچھا، تو یہ مسلح ہے۔ میں نے خود سے بات کی۔ اس کا مسلمان ہونا سن کر میرے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ بیگ الماری میں رکھ کر میں بوجھل قدموں سے لائٹ بند کر کے بیڈ پر لیٹ گئی۔ ذہن کہہ رہا تھا کہ مجھے اس مسلمان جنزادے سے دور رہنا چاہیے، جبکہ دل تو کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ اسی بے چینی میں رات گزر گئی۔ صبح ہوتے ہی میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ بھائی اور پتا اپنے اپنے دفتر جا چکے تھے۔ گھر میں خاموشی تھی اور یہ خاموشی مجھے سکون دے رہی تھی۔ اچانک سے میرے اندر ایک تبدیلی آ گئی۔ میں جو ہر وقت شور مچاتی رہتی تھی، اب مجھے خاموشی اچھی لگنے لگی۔ میاؤں میاؤں کرتی میری پیاری بلی میرے پاس آ گئی۔ ہچکچاتے ہوئے میں نے اسے ہاتھ لگایا تو وہ میری گود میں آنے کی کوشش کرنے لگی۔ آج وہ بالکل نارمل لگ رہی تھی۔ صوفے پر بیٹھ کر میں نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ وہ آرام سے بیٹھ گئی۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ وہ کل ایسا کیوں کر رہی تھی۔ یقیناً وہ جن زیادہ ہی کر رہا تھا۔ آج تو میرا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا کہ جلدی سے رات ہو جائے۔ کبھی کبھی ذہن اس کے مسلمان ہونے پر احتجاج کرتا، جبکہ دل اسے مسترد کر دیتا۔ دل اور دماغ کی لڑائی میں جیت ہمیشہ دل کی ہوتی ہے۔ ادھر ادھر ٹہلتے اور دوستوں سے فون پر باتیں کرتے دن گزر ہی گیا۔ رات کے کھانے پر گھر کے تمام افراد موجود تھے۔ کھانے کے فوراً بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی اور بے چینی سے اس کا انتظار کرنے لگی۔ وقت تھا کہ گزر ہی نہیں رہا تھا۔ جیسے ہی گھڑی نے 12 بجنے کا الارم دیا، وہ اچانک سے اس صوفے پر نمودار ہو گیا۔ اسے دیکھ کر میں بے قابو ہو گئی۔ اس کی طرف تیزی سے بڑھنے لگی تو ہاتھ کے اشارے سے اس نے مجھے روک دیا۔ میرے قدم خود بخود رک گئے۔ کیسی ہو مس رما؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ میں جو اسے دیکھنے میں محو تھی، اس کی آواز سن کر ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، جواب دے کر اس نے اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ شاید وہ بھی میری دلی کیفیت سے آگاہ ہو گیا تھا۔ بہت دیر تک کمرے میں خاموشی ہی رہی۔ ہم دونوں میں سے کوئی بھی نہ بولا۔ آپ نے بہت انتظار کروایا ہے۔ بالآخر میں نے ہی بولنے کی ابتدا کی۔ آج سارا دن کیا کرتی رہی ہو؟ میرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، ادھر ادھر گھومتی رہی اور رات ہونے کا انتظار کرتی رہی، میں نے جواب دیا۔ مسکرا کر وہ میری طرف دیکھنے لگا۔
اور سمجھاتے ہوئے بولا، میں اور تم الگ الگ مخلوق ہیں اور ہمارے مذہب بھی الگ ہیں. تم ہندو ہو اور میں مسلمان ہوں. کسی بھی طرح میرا اور تمہارا جوڑ ممکن نہیں. لہذا بہتر یہی ہے کہ تم اپنے بڑھتے قدم روک کر مجھے اپنے وعدے سے آزاد کرو اور زندگی میں آگے بڑھ جاؤ. میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے. میں نے اس کی پرکشش آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، تم شاید پاگل ہو چکی ہو، اسی لیے میری باتیں تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں. وہ تیز لہجے میں بولا، ہاں میں بالکل پاگل ہو چکی ہوں. میں نے بھی تیزی سے جواب دیا، میں کیا کروں، میرا خود پر زور نہیں چلتا. میں نے روتے ہوئے کہا، تم میری بات سمجھنے کی کوشش تو کرو. وہ منت بھرے لہجے میں بولا. بیڈ سے اٹھ کر میں صوفے پر اس سے کچھ فاصلے پر آ کر بیٹھ گئی. میری اس حرکت پر وہ بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا. کیا میں آپ کو پسند نہیں آئی یا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ میں نے روحان سی آواز میں پوچھا. ایسی بات نہیں ہے، تم بہت خوبصورت ہو، لیکن میرا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے. میں جن زیادہ ہوں اور تم انسان. ہمارے مذہب جدا ہیں. تمہارا یہ پاگل پن مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ پیشانی کو مسلتے ہوئے بولا، اسی پاگل پن نہیں بلکہ محبت یا عشق کہتے ہیں. میں نے دھیمے لہجے میں جواب دیا. بہت دیر تک وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن میں نے نہ سمجھا اور نہ ہی مجھے کچھ سمجھ آئی. آخر وہ ہار کر دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا. رات بھر خوابوں میں اس کے ساتھ گھومتی رہی. پھر یہ سلسلہ چل نکلا اور روز رات 12 بجے وہ میرے کمرے میں آ جاتا اور 2 گھنٹے تک رہتا. حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نے کبھی میرے قریب آنے کی یا مجھے چھونے کی کوشش نہیں کی. اس نے اپنی ایک انگوٹھی مجھے تحفے میں دی اور پھر ایک رات ایسا ہوا کہ وہ نہ آیا. شاید وہ پاکستان چلا گیا تھا. میرے لیے تو جینا دوبھر ہو چکا تھا. مجھے کسی پل چین نہ آتا تھا. ماتا پتا میری وجہ سے بہت پریشان تھے، لیکن وہ میری حالت سمجھنے سے قاصر تھے. میں خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میرے لیے یہ مشکل تھا. اچانک ہی ماتا پتا نے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا. ماتا کی ایک خالہ پاکستان لاہور میں رہتی تھی. ماتا ان سے ملنے کے لیے جا رہی تھی. میں بھی پاکستان جاؤں گی، میں نے پتا سے کہا. ہاں کیوں نہیں، تم ضرور ہمارے ساتھ چلنا، پتا جی نے جواب دیا. پاکستان جانے کا سن کر میرا دل خوش ہو گیا. مجھے ایسا لگا تھا کہ میری منزل وہاں مجھے ضرور مل جائے گی. اور آخر وہ دن بھی آ گیا جب ہم پاکستان آ گئے. ماتا کی خالہ کافی بیمار تھی، لیکن وہ ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی. خالہ کے محلے سے ساتھ والا محلہ مسلمانوں کا تھا. ایک دن میں اور خالہ کی پوتی، جو میری ہی ہم عمر تھی، اس کی ایک مسلمان دوست سے ملنے کے لیے اس کے گھر گئے. وہاں پر سب لوگ ہمیں بہت پیار سے ملے. مسجد سے اذان کی آواز سنائی دے رہی تھی جو مجھے بہت بھلی لگ رہی تھی. میرا دل اس آواز کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا. کشور کے ساتھ تقریباً میں روز ہی اس کی دوست کے گھر جاتی. وہ آج منع کرتی تو میں ناراض ہو جاتی. ایک دن موقع پا کر میں مسجد چلی گئی اور وہاں موجود مولوی صاحب کو سارا واقعہ سنایا. بیٹی، انسان اور جن کا کوئی جوڑ نہیں. تم اسے بھول جاؤ اور زندگی میں آگے بڑھ جاؤ. مولوی صاحب نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا. میرے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں ہے. میں نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا. بیٹی، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. مولوی صاحب نے مجھے پھر سمجھاتے ہوئے کہا. یہ میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے. اب تو میں روز ہی مسجد آ جاتی، یہاں آ کر مجھے سکون ملتا. آخر ایک دن میرے گھر والوں کو معلوم ہو گیا کہ میں مسجد جاتی ہوں. اس پر پتا بہت برہم ہوئے. ماتا نے بھی غصہ کیا، لیکن میں اپنے بس میں نہیں تھی. سب کی ناراضگی کے باوجود میں ہر روز مسجد جاتی اور شام تک واپس آتی. سب مجھے روکنے کی کوشش کرتے. میں اب بالکل دیوانی ہو چکی تھی. ہم پاکستان صرف چند دنوں کے لیے آئے تھے، مگر اب 3 مہینے ہو چکے تھے. ماتا پتا واپس جانا چاہتے تھے، لیکن میں اس کے لیے تیار نہ تھی. پھر ماتا پتا نے اسی محلے میں ایک مکان کرائے پر لے لیا. ساری برادری ہمارے مخالف ہو چکی تھی. ماتا پتا مجھے سمجھا کر تھک چکے تھے. اب تو صبح ہوتے ہی میں مسجد چلی جاتی اور شام کو واپس آتی. ماتا پتا میری دیوانگی دیکھ کر ہولتے رہتے. ایسے ہی 1 سال بیت گیا، لیکن مجھے قرار نہ آیا. مولوی صاحب سے کلمہ پڑھ کر اب میں مسلمان ہو چکی تھی.
माता पिता को मालूम हुआ तो वो मुझसे नाराज होकर वापस चले गए। अब मैं मौलवी साहब के घर ही मुंतकिल हो गई थी। मेरा मामूल वही था। अब तो बहुत साल गुजर चुके थे। मेरे बालों में सफ़ेदी आ चुकी थी। इस दौरान माता पिता नाराज़गी के बावजूद मुझसे 2 बार मिलकर जा चुके थे। वो हर बार मुझे अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन मैं नहीं मानती थी। फिर एक दिन ऐसा वाक़या हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। एक बहुत बड़े पीर साहब बतौर मेहमान मौलवी साहब के घर आए। मौलवी साहब ने उन्हें मेरे मुतालिक सब कुछ बताया। मैं अपने कमरे में इबादत कर रही थी कि पीर साहब ने मुझे बुलाया। वो बरामदे में एक कुर्सी पर बैठे हुए थे। सामने वाली कुर्सी पर मुझे बिठा लिया और बोले, बेटी तुम क्या चाहती हो? उनकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। बेटी, इंसान और जिन्नात का कोई जोड़ नहीं होता। इंसान मिट्टी से और जिन्नात आग से बने हैं। मिट्टी और आग कभी एक नहीं हो सकते। पीर साहब ने मुझे समझाया। मेरे पास आंसुओं के सिवा कोई जवाब न था। पीर साहब की नज़र अचानक ही मेरी उंगली में पहनी हुई अंगूठी पर पड़ी। ये अंगूठी, ये कहाँ से आई है? पीर साहब ने हैरानगी से पूछा। ये तो उसी जिनजादे ने मुझे तोहफे में दी है। अंगूठी पर लगे काले रंग के पत्थर पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया। ये उतार कर मुझे दो। पीर साहब ने मेरी तरफ अंगूठी लेने के लिए हाथ बढ़ाया। मैं उसे उतारना नहीं चाहती थी। ये मेरे पास उसकी निशानी थी। मुझे दो। पीर साहब दोबारा बोले। ना चाहते हुए भी मुझे उतार कर देना पड़ी। अंगूठी लेकर पीर साहब ने उसे सूंघा और आहिस्तगी से मौलवी साहब के कान में कुछ कहा तो वो उठकर बाहर चले गए। थोड़ी देर के बाद उनकी वापसी हुई। आइए पीर साहब। दरवाजे में खड़े होकर मौलवी साहब ने पुकारा। आओ बेटी। उठते हुए पीर साहब ने मुझे भी पीछे आने का कहा। हम लोग मकान की पिछली साइड में बने एक कमरे में आ गए। कमरे के फर्श पर एक चटाई बिछी हुई थी और जमीन पर चाक एक गोल दायरा बना हुआ था। वो दोनों चटाई पर बैठ गए और दायरे के सामने मुझे भी बैठने के लिए कहा। मैं हिचकिचाते हुए जमीन पर बैठ गई। पीर साहब ने अंगूठी हाथ में लेकर आंखें बंद कर ली और जेरे लब कुछ पढ़ने लगे। ये सब देखकर मैं डर गई। मौलवी साहब पढ़ते जाते और फूंके मारते जाते। ऐसा करते हुए उन्हें काफी देर हो चुकी थी। अब मैं उकताने लगी थी कि अचानक ही वो उस दायरे के अंदर हाजिर हो गया। उसकी आंखों में वैसी ही कशिश थी। आज वो गुस्से में लग रहा था। मेरी तरफ देखकर उसकी आंखों में कोई तासुर ना उभरा। उसे देखकर मेरे बेचैन दिल को करार महसूस हुआ। मेरी बरसों की प्यास बुझ गई है। लेकिन उस जालिम ने तो एक निगाह के बाद दोबारा मेरी तरफ देखा भी नहीं। पीर साहब ने आंखें खोलकर उसे देखा और इंतहाई गुस्से से बोले, ऐ जिनजादे, तुमने इस लड़की को क्यों अपने जाल में फंसाया हुआ है? मेरी तरफ इशारा करते हुए पीर साहब ने पूछा। मैंने अपने जाल में बिल्कुल नहीं फंसाया, बल्कि मैं इसे समझाता रहा कि इंसान और जिन का कोई मेल नहीं होता। उसने तल्ख लहजे में जवाब दिया। तुमने इसे ये अंगूठी क्यों दी थी? करख लहजे में पीर साहब ने पूछा। इसने निशानी के तौर पर मुझसे मांगी थी, इसीलिए दी थी, उसने जवाब दिया। क्या तुम जानते हो कि इससे निकलने वाली तुम्हारी खुशबू हमेशा उसे तुम्हारा दीवाना बनाए रखेगी? पीर साहब ने गुस्से से कहा। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूं। दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। पीर साहब से इस गलती पर उसे जला देना चाहते थे, मगर वो उनसे माफिया मांग रहा था। पीर साहब ने उसे माफ कर दिया और दोबारा ऐसा ना करने का वादा लिया। पीर साहब ने हाथ बढ़ाकर उसे अंगूठी वापस कर दी, जो उसने पकड़ ली। उम्मीद करता हूं कि अब ये तुम्हारे चुंगल से निकल आएगी। पीर साहब बोले। अब मुझे जाने की इजाजत दें, मैं वापस जाना चाहता हूं। उसने जाने की इजाजत तलब की। इस शर्त पर कि दोबारा किसी को ये अंगूठी नहीं दोगे। पीर साहब ने कहा। मैं वादा करता हूं कि ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा, उसने अहद किया। पीर साहब ने उसे जाने की इजाजत दे दी। वो मेरी तरफ देखे बगैर गायब हो गया। उसकी बेरुखी ने मुझे बहुत तकलीफ दी और मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। इस सारे अमल के दौरान मैं खामोश तमाशाई बनी रही। बेटी, ये जन्नात आतिशी मखलूक होती है। इंसानों के साथ मजाक करना और बहकाना इनकी आदत होती है। मुझे यकीन है कि आहिस्ता आहिस्ता तुम नॉर्मल हो जाओगी, पीर साहब ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। पीर साहब उठ गए तो मैं भी अपने कमरे में आ गई। अब मैं खुद को बदल रही थी। अपने आप को ज्यादातर इबादत में मसरूफ रखती। अंगूठी के उतर जाने के बाद मैं धीरे धीरे उसको भूलने लगी थी।
اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔